وسهلا يا رمضان شهر التوبة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम यहाँ पर रमज़ान की अज़मत और बरकत और इसकी अहमियत पर कुछ बात करेंगे। वैसे तो बचपन से लेकर अब तक उसकी बरकत और अज़मत के हवाले से बहुत सारी बातें सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी अहादीस हमें मालूम है, लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि रमज़ान चंद सातें ही दूर है और हमें चाहिए कि हम रमज़ान के आने से पहले पहले उसकी अज़मत और बरकत के हवाले से अपनी तज़कीर कर लें, उसकी तजदीद कर लें, क्योंकि जितनी ही चीज़ों को हम रिवाइज़ करते हैं हमारे ईमान में उतना ही इजाफ़ा होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक हवाला देते हुए बात करूँगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले अपने रफ़्क़ा को मुखातिब करके इस महीने की अज़मत और बरकत भी बयान करते थे और इसकी बरकतों के ख़जानों से अपना भरपूर हिस्सा लेने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश की ताकीद भी फरमाते थे। आज सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में मेरा भी मकसद यही है कि मैं बताऊँ कि रमज़ान के महीने में जो बरकत और अज़मत है इसका राज क्या है और इसकी बरकत और अज़मत से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए किस एहतमाम और तैयारी की ज़रूरत है, किन अमूर को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और उन पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और कौन से तरीके ऐसे हैं जिन पर चलने से मंजिल हमारे हाथ आ सकती है और कौन सी ऐसी रविश है जिस पर निकल जाने से राह हमारी खोटी हो सकती है। तो सबसे पहले हम रमज़ान की अहमियत और अज़मत का राज जानते हैं कि इसका राज क्या है। रमज़ान के महीने में जो अज़मत और बरकत है इसका राज किस चीज़ में पोशीदा है, जानना सबसे पहले ज़रूरी है। इसकी अज़मत और इसकी बरकत का सारा राज एक ही चीज़ में पोशीदा है और वो ये है कि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। पूरे का पूरा कुरान पाक लोहे महफूज़ से उतार कर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया था। यानी बात ये नहीं है कि रमज़ान का महीना इसलिए मुबारक हुआ कि इसमें रोज़े रखे जाते हैं और तिलावत कुरान का अहतमाम होता है, नहीं, बल्कि बात इस तरह से है कि रोज़ों और तिलावत कुरान के लिए इस महीने का इंतखाब इसलिए हुआ कि नुज़ूल कुरान के अज़ीमुश्शान और मुनफ़रिद और बेमिसाल वाक़े की वजह से ये महीना पहले ही अज़ीम और जलीलुल क़द्र हो चुका था। तभी तो अल्लाह ताला कुरान पाक में भी ये फरमाते हैं कि रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो सारे इंसानों के लिए सरतासर हदायत है और ऐसी वाज़ह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा जो शख्स इस महीने को पाए लाजिम है कि वो इसमें रोज़े रखें। अब हमें इस बात से ये मालूम हो जाता है कि रमज़ान का महीना इसलिए अहम नहीं है कि इसमें रोज़े रखे जाते हैं, बल्कि रोज़े इसलिए इस महीने में रखे जाते हैं कि इस महीने में हमारे ऊपर अजीम नेमत कुरान पाक नाजिल हुई थी। अब हम इस नेमत के बारे में बात करते हैं जो इसमें नाजिल की गई थी। अब अल्लाह ताला सूरह रहमान में क्या फरमाते हैं, अर्रहमान अल्लामल कुरान, वो इंतहा रहम करने वाला है जिसने कुरान पाक की तालीम दी। अब इस बात से भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला की ये रहमत ही रहमत है कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत अता की है। वैसे तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की बेहिसाब नेमतें हैं, हम हर लम्हा दोनों हाथों से इन नेमतों के ख़जाने लूट रहे हैं, लेकिन दुनिया और दुनिया की हर नेमत बस इसी वक्त तक है जब तक हमारी सांस आ रही है और जा रही है। जैसे ही आखिरी सांस निकल जाएगी ज़िंदगी के सारे लम्हात ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया की सारी नेमतें हमारे लिए ख़त्म। जो चीज़ ज़िंदगी के इन फ़ानी लम्हात को लाजवाल ज़िंदगी में और इन ख़त्म हो जाने वाली नेमतों को हमेशा बाकी रहने वाली नेमतों में बदल सकती है, वो क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की नेमत है। इसीलिए ये दुनिया के सारे ख़जानों से ज़्यादा कीमती ख़जाना है। इसीलिए जिस रात ये नाजिल किया गया इसको लैलतुल मुबारका कहा जाता है, लैलतुल क़द्र फरमाया गया है। अब जहाँ पे भी देख लें कुरान का ज़िक्र अल्लाह ताला ने जब किया, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का ज़िक्र किया, अपनी बड़ाई, अपनी हिकमत का ज़िक्र किया। फिर इसीलिए रमज़ान के इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए जश्न भी रख दिया, हमारे लिए ईद रख दी कि सालगिरह का महीना है जब कुरान पाक नाजिल हुआ था। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शफा है, जो इसे कबूल कर लें इनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि अल्लाह का फ़ज़ल है और इसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ इसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। आगे देखते हैं रमज़ान में रोज़ा तरावी क्यों पढ़ा जाता है। देखिए, कुरान पाक दो अजीम मकासद लेके आया है। ये हदायत अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए से हमारे ऊपर दो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं। एक ज़िम्मेदारी है कि इसकी बताई हुई राह पर हमने खुद चलना है। अल्लाह ताला ने जो रोशनी, जो नेमत हमें अता की है, जो नुस्खा हमें दिया है, उससे हमने अपने दिलों का इलाज करना है, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र अमल में ढालना है, अपनी सीरत व किरदार को बनाना है। और दूसरी क्या है, दूसरी अहम ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ये है कि ये सिर्फ़ हमने अपने तक नहीं रखना, बल्कि ये हदायत दूसरों के लिए, सारे इंसानों के लिए, सिर्फ़ अपने नफ्स के लिए नहीं है।
اس ہدایت کو الناس تک پہنچانا ہے، ان کو اس کی راہ پر چلنے کی دعوت دینی ہے، اندھیروں میں راستوں پر روشنی کرنا ہے، بیماروں کو شفا دینی ہے۔ تو سوچئے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ پہلی ہی ذمہ داری کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دوسری ذمہ داری ادا کریں۔ جب تک دوسروں کو قرآن کی راہ پر چلانے کے لیے کوشش اور محنت نہ ہو، خود آپ کا اپنا صحیح راہ پر، قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا بھی ناقص اور نامکمل رہے گا۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی دوسرے انسانوں کی زندگی سے تعلقات اور روابط میں اس طرح گھتی ہوتی ہے کہ جب تک وہ بھی اس راہ پر نہ چلیں، آپ کا تنہا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پوری طرح آپ چل ہی نہیں سکتے۔ پہلی وحی آئی تھی نا، تو پہلی وحی ہی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، مطلب پہلا حکم پڑھنے کا دیا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جب دوسری وحی آئی تھی تو کچھ وقفے کے بعد آئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جاؤ، آگاہ کر دو۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ساری انسانیت کو صحیح راہ پر ڈالا جائے۔ یہ ایک انتہائی عظیم الشان کام ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلا پیغام نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ پیغام لے کر غار حرا سے جب گھر آئے تو کام تو لرزتے ہوئے آئے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی امانت کو ایک بھاری بات کہی ہے۔ بس اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسا انسان بنانے کی ضرورت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، جو اپنی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیا انسان بننے کے لیے اور ایسی دنیا بنانے کے لیے جہاں حکم صرف اللہ کا چلے، گردنیں صرف اس کے آگے جھکیں، قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن کا علم بھی ضروری ہے، قرآن سے مسلسل گہرا ربط بھی ضروری ہے، صبر اور استقامت بھی درکار ہے، اور مسلسل جد و جہد اور قربان بھی ناگزیر ہے۔ قرآن کا مشن بڑی اعلیٰ صفات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان قرآن کا پرچم اٹھائے تو فکر اور کردار کو بھی بلندیوں کی طرف اٹھائے۔ اس کے لیے خصوصی قوت اور استعداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے ساتھ تقویٰ کا اور روزے کا تعلق ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کتاب سے وہی صحیح راہ پا سکتا ہے، کون سی راہ پا سکتا ہے؟ جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ روزے کیوں رکھے جائیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب ان دونوں آیتوں کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے رمضان اور روزوں کا اور قرآن پاک کا اتنا گہرا تعلق کیوں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کے سالگرہ کے مہینوں کو روزوں کے لیے مختص کر لینا، اس ماہ کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ اور موزوں وقت کون سا ہو سکتا ہے اس بات کے لیے کہ روزوں کے ذریعے سے تقویٰ وہ صرف حاصل کی جائے جس سے ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پر وہی عمل کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ روزوں کے ذریعے سے۔ اور روزے کب رکھنے؟ اس مہینے میں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اب ان تینوں چیزوں کو آپ آپس میں جوڑیں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ رمضان سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے ہم تقویٰ حاصل کرتے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ اگر میں بات کو سمیٹ کر کہوں تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایسی چیز ہے جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے ہیں، اور ہم اس چیز پر جم جائیں جس کو ہم صحیح مانتے اور جانتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک آگ وہ ہے جسے ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، اس دنیا کی آگ، اس سے ہم بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ایک آگ وہ ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، اس آگ میں ہاتھ ڈال کر ہم جلنے کا مزہ فوراً نہیں چکھ سکتے۔ دنیا کی آگ سے ہم اس لیے بچتے ہیں کہ اسے ہم دیکھتے ہیں، اس میں جلنے کا مزہ ہم فوراً اور ابھی چکھ سکتے ہیں، اس کے نقصان پر ہمیں پورا یقین ہے۔ اگر ایسا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یا حرام پر چلنے سے آگ اوڑھنا اور بچھونا اور کھانا پینا بن رہی ہے، تو یقیناً ہمارے دلوں اور جسم و جان میں وہ قوت پیدا ہوگی جو ہمیں ان کاموں سے روکنے میں کامیاب کرے گی۔ بات اصل میں یقین کی ہے۔ یہ اللہ اور اس آگ کا تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ کا پہلا چشمہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ ہمیں بالغیب پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے معنی یہ ہیں کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم چکھ نہیں سکتے، جو ہمارے حواس کی گرفت سے باہر ہیں، جو جسم و جان سے ماورا ہیں، جو بھوک پیاس سے بالا تر ہیں، جو خواہشات کی فوری تکمیل سے زیادہ مزیدار اور قیمتی ہیں۔ یعنی جنت اور دوزخ، میں ان دونوں کا ذکر کر رہی ہوں نا۔ جنت بھی ایسی چیز ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کی خوشیاں، جس کی خوبصورتی، جس کا بہت ہی زیادہ حسین ہونا ہمارے ذہن اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دوزخ ایسی چیز ہے جس کا انتہائی خوفناک ہونا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ صحیح اور غلط کا علم صرف وہی دے سکتے ہیں جو ان حقیقتوں کا علم رکھتا ہے،
یعنی جنت اور دوزخ کا صحیح علم ہمیں کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نا، اس کے بارے میں تو صرف اللہ ہی بہترین جانتے ہیں، جس کے پاس اس کا علم ہے، تو اس سے بہتر ہمیں کون صحیح اور غلط کی کسوٹی دے سکتا ہے؟ اب آپ کو یقیناً یہاں پہ تقویٰ کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو متقی کون بن سکتے ہیں؟ وہی بن سکتے ہیں جو ان غیبی امور پر ایمان لائیں، جو ان باتوں کو مان لیں کہ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے تن من دھن سب کو پورے کا پورا اپنے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچنا بولنا سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اس کی بندگی کے لیے وقف ہو جائے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے، خواہ مال ہو یا وقت، مادی نعمت ہو یا معنوی، اس کی راہ میں لگا دیں اور اسی کے لیے خرچ کریں۔ وہ اپنی پوری زندگی اس فکر میں گزارے کہ کل اس سے ملاقات کرنی ہے، اور اس وقت کی کامیابی ہی اصل میں کامیابی ہے۔ یہی ہے وہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز ہی میں بیان فرما دیا ہے۔ غیب پر ایمان، جسم و جان سے بندگی نماز کی شکل میں، اس کا دیا ہوا اسی کی راہ میں خرچ کرنا، حق و باطل کی کسوٹی کے لیے وہی پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ جو اللہ کو اپنا رب کہے اور اس کے بعد بھی اپنے جسم و جان کی قوتوں کو، اپنے وقت اور مال کو ان راہوں میں لگائے جو اس کو ناپسند ہیں، اور ان چیزوں سے نہ بچے جو اس کے غضب کی آگ بھڑکانے والی ہیں، وہ تقویٰ سے محروم ہے۔ تقویٰ صرف ظاہری رسوم کی پابندی کا نام نہیں ہے، یہ اپنے اندر کی قوت و یقین کا نام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقویٰ تو یہاں پر ہے، یعنی دل میں ہے۔ تاکہ یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزہ، قیام اللیل اور تلاوت قرآن پاک سے زیادہ کوئی مؤثر چیز نہیں ہو سکتی۔ اس نسخے کے استعمال کے لیے رمضان مبارک ہی سب سے زیادہ موزوں ترین مہینہ تھا۔ روزے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں۔ نہ کھانا حرام ہے نہ پینا، لیکن روزے میں یہ بنیادی چیزیں ہم پر حرام کر دی جاتی ہیں کچھ دیر کے لیے، اور یہ وہ ضروریات ہیں جو دوسرے اوقات میں جب روزہ کھل جاتا ہے اس کے بعد ان کو پورا کرنا جائز ہوتا ہے، بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم یہ قوت پیدا کرتے ہیں کہ ہر اس چیز سے رک جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، خواہ اس کے لیے ہماری ضروریات اور خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، وہ ہمیں کتنی ہی صحیح اور جائز نظر کیوں نہ آتی ہوں۔ روزے سے ہمارا یہ یقین بھی راسخ ہوتا ہے کہ جن حقیقتوں کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دی ہے، جو مادی اور حصی نہیں ہیں، وہ بھوک پیاس اور جنس جیسی مادی حقیقتوں سے کہیں زیادہ بالا بیش بہا اور لذیذ ہیں۔ ہم صرف روٹی سے نہیں جیتے، بلکہ جینے کے لیے اعلیٰ اخلاق ضروری ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ بلند روحانی اور اخلاقی مقاصد کے لیے جو بعد میں حاصل ہونے والے ہیں، ان دنیاوی خواہشات کو قربان کر دیں جن کا مزہ آج ہی ہے اور فوری طور پر لوٹا جا سکتا ہے۔ روزہ یہ بات بھی ہمارے اندر راسخ کرتا ہے کہ اصل چیز اطاعت الہی ہے، صرف حکم الہی ہی کسی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کے لیے آخری سند ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی نیکی ہے، اور رمضان اور روزے ہمیں یہی چیز تو سکھانے آتے ہیں۔ جب یہ قوتیں اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں اور جتنی ہو جاتی ہیں، اسی وقت اتنے ہی ہم انفرادی طور پر اجتماعی طور پر بحیثیت قوم قرآن کی امانت کا بار اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں کہ روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی۔ نفس اور پیٹ کی گہرائی میں اٹھنے والی بھوک پیاس اور جنسی خواہش کو کوئی دوسرا تو نہیں دیکھ سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے احساس میں شریک ہو سکتا ہے۔ ان خواہشات کو قربان کر دینے کی کوئی بھی شکل واضح نہیں ہے، لہٰذا اس ترک خواہشات کو مادی پیمانہ سے تو نہیں ناپا جا سکتا نا۔ روزہ تو خالصاً اللہ کے یقین پر ہی قائم ہوتا ہے، جہاں بھی ہوں وہ موجود ہے۔ اگر دو لوگ ہوں تو تیسرا وہ ہوتا ہے، اگر اکیلے ہوں تو دوسرا وہ ہوتا ہے، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے وہ ایمان، اپنے رب کے سامنے ہونے کا ایمان، جو روزے کا اصل ثمر ہے۔ اس لیے تو حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ اب یہاں ہم ایک آخری اور اہم پوائنٹ پر بات کریں گے کہ جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے نا کہ ہم اس نسخے کو ترک کرنے پر راضی ہو جائیں جو اتنے بے پایہ منافع کا حامل ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کا نفع تو حاصل کریں لیکن وہ محدود ہو۔ ہم سمندر سے بس چند قطرے لے کر نا بس اس پر ہی قیاس کر لیں کہ بس اللہ تعالیٰ اسی پر بہت رحمت کر لے گا اور ہم نے بہت ساری نیکیاں سمیٹ لی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں روزے فرض کر کے جو تقویٰ پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے نا، اس سے بہت عظیم شے ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے جس سے ہم بحیثیت فرد کے اور بحیثیت قوم کے رمضان میں نازل ہونے والے قرآن پاک کے مشن کو پورا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے روزے رکھتے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے رہتے ہیں۔
مگر ایک قدم بھی اس راہ پر نہیں اٹھاتے جس راہ پر رمضان کے روزے اور تلاوت قرآن انہیں اٹھانا چاہتا ہے، انہیں چلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اعمال صالحہ میں سب سے اہم عمل، فرائض میں سب سے بڑھ کر فرض اور نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ خیر کثیر کا حامل تو یہی ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور عملاً کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں۔ اس فرض کو ادا کرنے کی فکر ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید، روزے، رمضان اور تقویٰ کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب تک کی گفتگو کا مقصد ہی یہی تھا۔ ہم کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے کہ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے، اور اس مہینہ کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس ماہ میں اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور اپنے فضل عظیم سے اپنی ہدایت کا آخری پیغام اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کے حوالے کیا۔ اس ماہ میں روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کریں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا حق ادا کرنے کی قوت اور استطاعت حاصل ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اگر وہ آپ کل کی ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ رمضان کی بہترین پلاننگ کر سکیں گے، آپ کو اسے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان